बाजे बजाते हैं और कहते हैं यही मोहब्बत का पैगाम है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि ढोल कैसे बजाना का पैगाम है। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि नमाजें छोड़ के खड़े होकर के पेशाब करना यही मोहब्बत का पैगाम है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे पूरे दिन नमाज छोड़ के नमाज ज़ुहर, नमाज असर, नमाज मगरिब छोड़ के मोहब्बत का पैगाम, क्या यही इस्लाम है? मेरे हुसैन ने बताया यही हुसैन से मोहब्बत है। नहीं नहीं, मैं जब कह देना चाहता हूँ मुहर्रम को मना नहीं करता, मुहर्रम बनाओ, इतना आलीशान बताओ, इतना आलीशान बनाओ, इतना आलीशान बताओ कि यजीदी के काफिर भी देख करके यही कहे कि मेरे हुसैन से कोई मोहब्बत करता है तो वहाँ के लोग हैं जो हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं। ऐसा बनाओ, लेकिन ऐसा ना करो कि पूरे पूरे दिन कहलाते रहो लेकिन नमाज़ों को गायब कर दो। इमाम हुसैन इससे राजी नहीं होंगे, ऐसा ना करो। इमाम हुसैन ने यही कहा, ए लोगों मेरे साथ हो जाओ, नमाज़ें पढ़ लो। क्या इमाम हुसैन, पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि इमाम हुसैन ने ये कहा था कि मैं शहीद हो जाऊं, मेरे शहीद होने के बाद एक ताज़िया बनेगा? हाँ हाँ, ताज़िया बना। ताज़िया इमाम हुसैन के बेटों ने बनाया, लेकिन कौन सा ताज़िया? एक रोजा बनाया। हाँ हाँ, ये भी हक है, आप रोजा बनाते हैं, हक है, रोजा बनाया करो। क्यों? इमाम हुसैन के बेटों की सुन्नत है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कोई हदीस में पढ़ा हो कि इमाम हुसैन के बेटे ने उसी ताज़िये पर कोई ढोल बजाया हो? आपसे पूछना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन के बेटे ने ढोल बजाया? नहीं बजाया। बताओ, ढोल बजाया नहीं बजाया? बल्कि इमाम हुसैन के बेटों ने ताज़िया तो बनाया, ताज़िया बनाने के बाद उस जगह पर बैठ गए, बैठने के बाद इबादत की, रात और दिन इबादत की, और रो रो करके दुआ करते रहे कि ए अल्लाह, मेरे बाबा हुसैन ने तो, ए अल्लाह, हुसैन ने तो करबला के मैदान के अंदर शहादत पाली। ए अल्लाह, हमको भी शहादत का मर्तबा अता फरमा। ए अल्लाह, हमको भी इस्लाम की खातिर जंग करने का मर्तबा अता फरमा। अल्लाहू अकबर, यही रो रो करके दुआ करते रहे, ना कि ढोल ताशे बजाता रहे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी तो पैसों की अक्ल रखते हैं, आपके अंदर भी दिमाग है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर अक्ल है, मेरे अंदर दिमाग है, आपके अंदर भी दिमाग है। मैं कहना चाहता हूँ, आपके घर के अंदर कोई मैयत हो जाए, आप मिसाल के तौर पर आप में से किसी के वालिद मोहतरम, आप में से किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, जनाजा रखा हो, और आपके जनाजे, आपके वालिद, आपके बाप के जनाजे के पास आकर के कोई शख्स ढोल बजा दे तो आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? मैं पूछना चाहता हूँ, आप गुस्से में आ जाएंगे, बुरा लगेगा, इतने गुस्से में आएंगे, इतने जलाल में आएंगे, इतने जलाल में आएंगे तो उसको मारने लगेंगे, कहेंगे कि तुझे शर्म नहीं आती कि मेरे बाप का जनाजा मेरे सामने रखा है, उस जनाजे के सामने तू ढोल बजाता है? आपका जवाब यही होगा, उसको मारने लगेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आपका बाप था वो बाप जिसके बाप के बाप जनाजे के ऊपर ढोल बजा दिया तो इतना गुस्सा आ गया। वो इमाम हुसैन पाक है, नबी का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का लाडला है, उसने शहादत पाई है, उसकी शहादत के ऊपर आप रोजा बनाते हो, अच्छी बात है, नेकियां कमा ली, लेकिन उस पे ढोल ताशा बजा लिया। बताओ कितनी नेकियां कमाई की, कितने गुनाह कमा लिए। ये लोगों, आपका कहने का आप कहते हैं नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके मसलके इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला हुसैन का यही पैगाम, आज हम मौला हुसैन के पैगाम पर चल रहे हैं। आप खुद ही बताओ, क्या चल रहे हैं? क्या मौला हुसैन के पैगाम पे अमल कर रहे हैं? नहीं नहीं ए दोस्तों, बिल्कुल भी अमल हम मौला हुसैन के पैगाम पे नहीं कर रहे। अगर मौला हुसैन के पैगाम पे अमल करते तो आज हमारे हालात ये नहीं होते।
مولا حسین چیخ چیخ کر یہی پکار رہے ہیں کہ اے لوگوں، یہ اس ٹائم بھی پکارا تھا اور آج بھی پکار رہے ہیں کہ حسین پاک کے ساتھ ہو جاؤ۔ امام حسین کے ساتھ ہونے کے لیے ہم سب کو داڑیاں رکھنا پڑیں گی، نمازیں پڑھنا پڑیں گی، غلط راستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم ڈھول تاشے بجاتے ہیں، آپ کو برا لگے تو معاف کر دینا۔ آپ کے یہاں کا یہ رواج ہے کہ ڈھول تاشے بجتے ہیں، مجھے برا لگے، آپ کو حالانکہ برا لگے گا، کیونکہ آپ کے باپ داداؤں سے چلتا آ رہا ہے، آپ بھی بجا رہے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا اگر آپ کو برا لگے، لیکن میرا یہ بتانے کا حق ہے۔ کیونکہ میں نے اتنا علم سیکھا ہے صرف اور صرف اپنے دل میں بسانے کے لیے نہیں، بلکہ عوام کو بتانے کے لیے سیکھا ہے، عوام کو بتانے کے لیے سیکھا ہے۔ تو میرا فرض ہے بتانے کا، آپ کا فرض ہے عمل کرنے کا۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں۔ جلسے کا کوئی فائدہ نہیں، چندے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، لیکن عمل کرنا نہیں کرتے تو آپ اپنے قبر میں سوئیں گے، ہم اپنے قبر میں سوئیں گے۔ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ فریاد رضا ظہری قبر کے اندر گواہی دینے کے لیے آ جائے گا۔ اے اللہ، اس فریاد رضا ظہری نے جو بیان دیا تھا، امام حسین کی جو تاثیر سنائی تھی، اس پہ عمل کر لیا۔ اے اللہ، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کی مغفرت کر۔ آخرت والے دن یہ فریاد رضا ظہری آپ کی بخشش کرائے گا۔ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو اللہ بہتر جانے، فریاد رضا ظہری تو کھڑا ہو جائے گا، مولا پوچھے گا، یہ فریاد رضا ظہری تو فلاں کے گاؤں میں گیا تھا، مدھیہ پردیش گیا، جانے کے بعد ان کے گاؤں وجے پور کے اندر ایک گاؤں پڑتا ہے شیولال پورا، اس کے اندر گیا، تو نے کیا بتایا؟ میں تو کہہ دوں گا، اے مولا میں نے تو سب کچھ بتایا، لیکن انہی لوگوں نے عمل نہ کیا، انہی لوگوں نے عمل نہ کیا، تو بتاؤ کون پھنسے گا؟ میں پھنسوں گا؟ ہاں، اگر نہیں بتاتا تو میں پھنستا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا فرماتا کہ تو اتنے دن رہ کر کے آیا ان کے گاؤں میں، تھوڑا تو سبق دے کر کے آتا۔ فرمائے گا اب ماہ رمضان مبارک کے اندر میں آیا، آنے کے بعد 15-16 دن میرے خیال سے، تو اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو میرے خیال سے ایک دن باقی نہ رہا ہوگا کہ میں نے آپ کو نہ سمجھایا، لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا، میں نے آپ کو تو سمجھایا لیکن آپ نے کچھ اس سے سبق نہ پایا، یا پایا نہ؟ نماز پڑھی، نماز کے طریقے بتائے، وہ بھی بھول گئے ہوں گے، وضو کا طریقہ بتایا، وہ بھی بھول گئے ہوں گے، کسی کو یاد نہ ہوگا، پوچھ لیا جائے تو کسی کو یاد نہ ہوگا۔ اب بھائی وضو کرتے رہو یاد بھی رہے، اب رمضان سے اب تک وضو ہی نہ کیا، میرے خیال سے کسی نے کیا ہو تو 5-6 بار، 3-4 بچے ہیں جو الحمدللہ روز وضو کر لیتے ہیں، لیکن کچھ شخص ایسے ہیں کہ جنہوں نے رمضان سے وضو ہی نہ کیا، اور کچھ شخص ایسے ہیں کہ جس نے اپنی پیدائش سے ہی وضو نہ کیا، یعنی کانوں میں تو اذان دلا لی، اسلام کو بھی پا لیا، لیکن وضو نہ کیا۔ اب بتاؤ ایسے کا کیا حال ہوگا؟ بتاؤ کیسے کیا حال ہوگا؟ اچھا خود بتاؤ کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، بتاؤ مرنا نہیں ہے؟ مرنا۔ ہاں، اب یہ بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اب میں اس کا حوالہ آپ کو کہاں سے دوں؟ دوسرا پارہ 5 بار آپ کوئی سے بھی موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا پارہ 5 بار، قرآن شریف کا نام کنز ایمان، مطلب قرآن شریف تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ترجمے کا نام کنز ایمان، کیا؟ جو اعلیٰ حضرت کا قرآن شریف کا معنی لکھا ہوا، اعلیٰ حضرت، کسی دیوبندی وہابی کا نہیں، دیوبندی کا ہے کنز ایمان نہیں، وہابی کا نہیں، شیعہ کا نہیں، اہل حدیث کا نہیں، سلح کلی کا نہیں،
اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان لکھا ہوا ہے، یعنی پورا قرآن مقدس کی تفسیر اس میں لکھی ہوئی، کنز ایمان کتاب کا نام ہے۔ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، دوسرا پارہ 5 بار کو نکال سکتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ یہ بولیں گے، کچھ لوگ غلط راستے پر چل رہے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ وہ ایک وقت وہ ہوگا کہ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ آپ غلط راستے پر چل رہے ہوں گے، غلط راستے پر چل رہے ہوں تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہم غلط راستے پر نہیں چل رہے، یہ تو کام ہمارے باپ دادا سے چلتا آ رہا۔ آگے فرماتا ہے ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ فرماتا ہے اگر وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کام ہمارے باپ دادا پر دادا یعنی خاندان سے چلتا آ رہا ہے، تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت فرماتا ہے قبر کے اندر آئیں گے تو ان کی زندگی بھر مغفرت نہیں ہوگی، یعنی آخرت میں مغفرت نہیں ہوگی۔ ایسے آدمی کی مغفرت کس نے فرمایا؟ ایک عالم دین نے، مفتی نے، ولی نے، عام آدمی نے، یا میں نے فرمایا؟ نہیں، اس رب نے فرمایا جس رب کی کوئی بات غلط، اس رب نے فرمایا جس نے تم کو پیدا کیا، اس رب نے فرمایا جس نے مجھ کو پیدا کیا، اس رب نے فرمایا جس نے اس زمین کو پیدا کیا، اس رب نے فرمایا جس نے اس آسمان کو پیدا کیا، اس رب نے فرمایا جس رب نے جانور پیدا کیے، انسان پیدا کیے، زمین و آسمان پیدا کیا، اس رب نے فرمایا جس رب نے آپ کو مجھ کو اتنی توفیق دی کہ اللہ کے رسول کا امام حسین کا ہم جلسہ سجا رہے ہیں، اس رب نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک۔ آپ خود بتاؤ، کوئی عمل ہی کرنا ہے آپ کو اس پہ؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، قبر میں جانے کے بعد جب فرشتے سوال و جواب کریں گے تو کیا کہیں گے کہ باپ دادا نے کرا تھا اس پہ عمل کر رہے ہیں، کہ باپ دادا سے یہ کہو گے باپ دادا سے سوال پوچھو؟ نہیں کہو گے نا، کہہ دو گے فرشتے کیا باپ دادا سے تمہارے پوچھیں گے سوال جا کے؟ کیا آپ نے بیان نہیں سنتے علماء کا؟ آخرت والے دن بھائی بھائی کا نہ ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، ماں بیٹے کی نہ ہوگی، بیٹا ماں کا نہ ہوگا۔ کیا نہیں سنتے علماء سے یہ بیان؟ تو کیوں لے کر کے پڑے ہو باپ دادا؟ ہاں باپ دادا کی بات آتی ہے تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر باپ دادا کی بات آئی ہے تو آپ کے باپ دادا آج تو مسلم ہے، آپ کے باپ دادا ایک زمانے میں غیر مسلم تھے، عمل کریں گے اس پہ؟ عمل کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ کیوں کریں عمل؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا اسلام پیارا ہے، ہمارا اسلام پیارا ہے، ہمارا اسلام صاف صفائی سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ صاف صفائی۔ ہمارا اسلام کہتا ہے پاکی آدھا ایمان ہے، پاک صفائی آدھا ایمان، یعنی ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں تو ہمارا آدھا ایمان مضبوط رہتا ہے۔ بتاؤ اس اسلام کو ہم کیسے چھوڑیں؟ تو کیوں کہتے ہو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے؟ نہیں، یہ لوگوں باپ دادا سے چلا، مانا باپ دادا نے تمہارے شراب پی تھی، کیا آپ شراب پی؟ کیا شراب پیو گے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ شراب حرام۔ باقی آپ کی مرضی، برا مت ماننا، آپ کو برا لگے تو معاف کر دینا، کیوں؟ کیونکہ آپ کے باپ دادا۔
آپ کے باپ دادا ہیں، برا لگے معاف کر دینا. کیوں؟ کیونکہ کبھی سوچو کہ یار کہاں یہ یہاں وہاں سے آ کر کے یہاں ہمارے باپ دادا کو پوچھنا ہے. ہاں؟ یہ تو نہیں سوچو گے، یہ سوچو گے. ہو سکتا ہو آ رہا ہو دل میں خیال یار یہ بہت کی دور سے آ کے ہمارے باپ دادا کو پوچھنا ہے. نہیں، اگر تم ان باپ داداؤں کی بات پہ عمل کرو گے نا، میں بتا دوں اب ان کی بات پہ مانا تم نے عمل تو کر لیا، لیکن اس سے ان کی مغفرت ہو جائے گی. ہاں؟ مغفرت ہو جائے گی. مانا وہ تو گناہگار تھے ہی، آپ بھی گناہگار بن رہے ہیں. ایسے بنو نا تو وہ گناہگار تھے کوئی نہیں، میں نیک پرہیزگار بنوں گا اپنے باپ کی مغفرت کر. وہ ہوتا اصلی خون. کون ہوتا ہے؟ جو باپ کی مغفرت کرا دے وہی باپ کا اصلی خون ہے. اور جو باپ کو ہی اور عذاب میں ڈوبا دے وہ کون ہے؟ مانو مثال دے رہا ہوں آپ کو. کنواں ہے، کنویں کے پاس باپ کھڑا ہے، بیٹا بھی گیا. اب بتاؤ وہ اصلی خون ہوگا باپ کو کنویں میں دھکا دے دے؟ اصلی خون ہوگا جو باپ کو کنویں میں دھکا دے دے؟ نہیں. اب بتاؤ، خود ہی سوچو، خود ہی اندازہ لگاؤ. یا اس کا وہ اصلی بیٹا ہوگا جو باپ اپنے بیٹے کو کنویں میں دھکا دے گا؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب تو خود ہی اندازہ لگا لو یار، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا قبر آخرت کے دن. آپ اپنے اعمال پہ رہیں گے. اب بات چل رہی تھی کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام حسین. تو حضرت امام حسین نے یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، آواز دے دے کر کے کہا امام حسین کے ساتھ ہو جاؤ، امام حسین تمہاری مغفرت کرا دیں گے. اب میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج سے آپ نے اس جلسے میں یہ عقیدہ کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی آج تک جو مجھ سے گناہ ہوئے، آج تک میں نے جو داڑھی کٹوائی ہے، آج کے بعد میں یہ داڑھی نہیں کٹواؤں گا، جو میرے حسین نے بتایا اس پر عمل کروں گا. اللہ الصمد تو میرے حسین کہتے ہیں ایسے بندے کی مغفرت کی ضمانت میں لیتا ہوں، ایسے بندے کی مغفرت میں کراؤں گا. اگر آج سے آپ نے یہ عقیدہ کر لیا اور مغفرت کی دعا کر لی، مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیا اے مولا آج سے آج تک مجھ سے جتنے گناہ ہوئے، آج تک میں نے جتنی نمازیں چھوڑی، اے مولا تو اس کو معاف فرما، اور آج کے بعد میں اور نمازیں نہیں چھوڑوں گا. جب مولا حسین کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، اگر تم نے زنا کرنا چھوڑ دیا اور دعا مغفرت کر لی، اے مولا میں نے آج تک غلط حرکتیں کی لیکن آج کے بعد میں غلط حرکتیں نہیں کروں گا. اے مولا آج تک میں نے جو حرکتیں کی اس کو معاف فرما اور مجھے آج سے نیک بننے کی توفیق عطا فرما. اگر آپ نے یہ دعا کر لی تو مولا حسین کہتے ہیں اگر اس بندے نے اس پر عمل کر لیا، داڑھی رکھ دی، نمازیں پڑھ دی، زانیے سے بچ گیا، شرابیوں سے بچ گیا، شراب پینے سے بچ گیا، مسجد کا راستہ پکڑ لیا، تو امام حسین کہتے ہیں کہ حسین نے یہ وعدہ ہے کہ قبر آخرت والے دن امام حسین اس بندے کو بچائیں گے. جب اس کا انتقال ہوگا تو سب سے پہلے قبر کے اندر فرشتے بھی جب تک نہیں آئیں گے جب تک حسین اس کی قبر میں پہنچ جائے گا، اور جانے کے بعد حسین کہے گا مبارک ہو تیرے دنیا میں حسین کے لیے نمازیں پڑھی، آج حسین تیرے لیے قبر میں آیا ہے، فرشتے آئیں گے. حسین کہے گا اے فرشتے دیکھتے نہیں ہو حسین کس کے پاس آیا ہے؟ فرشتے کہیں گے حسین کس کے پاس آئے ہو؟ حسین کہیں گے دیکھتے نہیں ہو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اس نے دنیا میں میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اس رب کی عبادت کرنے لگا تھا، آج میں نے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ قبر میں آیا ہے اس کو مغفرت کرانے کے لیے. فرشتے سے حسین کہیں گے فرشتے واپس چلے جاؤ، جاؤ جاؤ واپس چلے جاؤ، اور اس کی قبر میں قدم مت رکھنا، اس کی قبر میں قدم مت رکھنا سوال جواب پوچھنے کے لیے. یار حسین نبی کے نوازے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، کیا اس کی نہیں چلے گی؟ کربلا کی شہید اعظم ہے، کیا ان کی نہیں چلے گی؟ قبر کے اندر سب سے پہلے چلے گی تو مولا حسین کی چلے گی. یار جنتی جوانوں کے سردار مولا حسین. اب بتاؤ
जन्नत की जमानत मौला हुसैन के हाथ में है, यानी जन्नत में डालना मौला हुसैन के हाथ में है कि किसी जवान को मैं जन्नत में डाल। मरने के बाद आखिरत वाले दिन सब जवान होंगे, कोई बूढ़ा ना होगा, कोई बच्चा ना होगा, सब सारे लोग जवान होंगे। यानी आज बूढ़े हैं, ये बूढ़े ना रहेंगे, जवान होंगे। तो यानी सबकी जमानत मौला हुसैन ने ली है। हुसैन का हाथ में दी गई है। तो हुसैन जिसे चाहे दान दो, जिसे चाहे बात हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि मौला हुसैन ने जमानत नहीं दी है तो आप शराब पियोगे, आप नमाजें ना पढ़ोगे, तारियां कटवाओगे, मौला हुसैन के फरमान पे अमल ना करोगे, तो बताओ तुम जन्नत में डलवाएंगे, जहन्नम में डलवाएंगे? जहन्नम में डलवा देंगे। जब मौला हुसैन की बात पर, मौला हुसैन के फरमान पर अमल करने लगेंगे, मौला हुसैन कहेंगे, जब हम बोलते होंगे मौला हुसैन, जब इतना भी नहीं कहेंगे ना मौला हुसैन, हम अपनी दिल की फरियाद को कहने लगेंगे मौला हुसैन कि हमने तो तेरे लिए इबादत करी थी, इतना भी नहीं बोलेंगे, कहेंगे ए मौला, इतना बोलेंगे मौला। हुसैन कहेंगे क्या बोलना चाहता है, जा मैंने तेरे दिल की फरियाद सुन ली और तेरे लिए जन्नत में बड़ा आलीशान मकाम है। हुसैन कहेगा बताओ, हुसैन की बात हो रही है, सही होकर के बैठ जाओ लोगों। जानते नहीं मौलमा से नहीं सुना, जिसकी महफिल सजाई जाती है वो तशरीफ जरूर लाता है। हुसैन पाक की महफिल सजाई है, आपने ढोल ताशे तो बहुत बजाए थे, नाते भी बहुत सुनी थी कि हुसैन तशरीफ लाने वाले, लेकिन नहीं लाए थे, ढोल बजा दिया। ढोल बजाना वैसे भी हराम है। क्या है? ढोल बजाना हराम, नबी ने फरमाया हराम, बिल्कुल हराम है, नहीं बजा सकते। तो बताओ वो हराम है, लेकिन हम हुसैन के रोज़े तो बजा रहे, तो हुसैन तशरीफ लाए नहीं लाए, लेकिन हाँ आज की महफिल में जरूर तशरीफ लाएंगे। क्यों? क्योंकि आज की महफिल में ढोल ताशे नहीं बजा रहे, बल्कि इमाम हुसैन पाक का जिक्र कर रहे हैं और आप जिक्र सुन रहे हैं। और इमाम हुसैन इंशाअल्लाह अगर आप में से एक ने भी इस पर अमल कर लिया तो इमाम हुसैन जरूर आपके गांव के लिए दुआ देकर के जाएंगे। अकीदा होना चाहिए, यह अकीदा है हमारा, इमाम हुसैन जरूर तशरीफ लाएंगे। अब जब इमाम हुसैन करबला के मैदान के अंदर जाने लगे, एलान किया, कोई ना आया, गए दूल्हा बना दिया करबला का। जब इमाम हुसैन को जब दूल्हा बनाया गया तो हजरत इमाम हुसैन जाते हैं ज़ैनब की तरफ, देखते हैं बहन ज़ैनब में जाते हैं, सलाम करते हैं, सलाम अलैकुम बहन ज़ैनब, सारों को अस्सलाम अलैकुम, बहन ज़ैनब को सलाम करते हैं और भी लोगों को सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद जाने लगते हैं करबला के मैदान के अंदर। एक ऐसा शख्स है जो उसमें 1000 पर काबू करता है, लेकिन उस शख्स ने अपने बेटों को भेजा जो 200 लोगों पर अकेला भारी पड़ता है, मौला हुसैन से लड़ाई लड़ता है। जब मौला हुसैन के सामने आया, मौला हुसैन को उसने वार किया, तलवार का इतनी जोरदार वार किया। मौला हुसैन के ऊपर जैसे ही वार किया, मौला हुसैन ने गर्दन पलटी, गर्दन पलटने के बाद गर्दन नीचे की, तलवार गर्दन के ऊपर से उतर गई। उतरने के बाद ऐसे ही मौला हुसैन ने इसकी गर्दन पर वार कर दिया, जहन्नम की आग में चला गया, यानी खत्म हो गया। अब उसको जला लाया, यानी जो 1000 पर काबू रहता, जिसका बेटा मरा, बाप उसको जला लाया। जलाल जब आया तो बाप बोला, जब बाप को बोला इमाम हुसैन ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया जो 200 बेटों पर भारी, ताज्जुब में पड़ गया। अब बोला मेरा दूसरा बेटा जो 500 लोग, बोला मेरा दूसरा बेटा जो 500 लोगों पर भारी वो जाएगा, इमाम हुसैन को शहीद करेगा। इमाम हुसैन यार अली के बेटे थे, अली के शहजादे, मौला अली की शहजादे, नबी के नवासे थे, फातिमा के लाडले थे। जान ताकत तो कुव्वत थी। 500 लोगों पर भारी होने वाला एक शख्स आया, जैसे ही आया मौला हुसैन पे वार करता है। मौला हुसैन ने फिर पलटी बाजी, जैसे ही उसकी तलवार खाली गई, मौला हुसैन ने फिर तलवार मार दी, उसकी गर्दन फिर सर से फिर जहन्नम में पहुंचा दिया। जब दूसरा बेटा भी गया, जब तीसरा बेटे की बारी आती, बाप हैरान हो जाता है कि मेरा हुसैन को मेरे बच्चे को शहीद कर रहा है, मेरा हुसैन को मेरे बच्चे को नहीं मार रहा है।
ہے اللہ سمجھ جب بات آتی ہے 700 لوگوں پر ایک بچہ ہے وہ 700 لوگوں پر بھاری پڑتا ہے وہ کہتا ہے اے بچے جا دیکھ میرے بھائیوں کو اس بھائی کو بھی مار دیا جو 200 لوگوں پر بھاری پڑتا ہے اس بھائی کو بھی مار دیا جو 500 لوگوں پر بھاری پڑتا ہے اے میرے بچے جا کربلا کے میدان کے اندر جا امام حسین کے سر کے تن سے جدا کر دے اللہ اکبر یہ کہہ کر کے بھیجا ہے میرے حسین کے پاس وہ بچہ گیا میرے حسین کے پاس اس یزید کا لڑکا گیا جانے کے بعد وار کرتا ہے پھر پلٹ وار ہو جاتا ہے میرے حسین نے اس کو بھی شہید کر دیا حسین نے اس کو بھی مار دیا اس کو بھی جہنم کی آگ میں پہنچا دیا فرار کر دیا اللہ اکبر جب اس کو چلا لاتا ہے کہتا میرے تینوں بیٹے شہید کر دیے میرے تینوں بیٹوں کو مار دیا مولا حسین نے میرے تینوں بیٹوں کو جہنم کی آگ میں پہنچا دیا چلا لاتا ہے اور کہتا ہے اب کربلا کے میدان کے اندر کوئی اور نہیں یہ خود جائے گا وہ یزید کربلا کے میدان کے اندر گیا جو 1000 لوگوں پر بھاری پڑتا تھا بلکہ 1000 اس کے سامنے 2000 لوگوں کا لشکر بھی آ جاتا اس کے اوپر بھی بھاری پڑ جاتا جانے کے مولا حسین سے اس نے چلنے کی چلتی رہی تلواروں پر تلواریں بڑھتی رہی عمر ہوتی نہیں حسین کی تلوار مولا حسین نے ایک تلوار ایسے ماری کہ وہ بھی مر گیا اور جہنم کی آگ میں پہنچ گیا اب یزید کی فوج کی طاقت پر جتنے بھی لوگ تھے وہ تو جہنم کی آگ میں پہنچ گئے ابھی کون لوگ رہے یزیدی رہے کتنے لوگ رہے بہت سارے لوگ ہیں ابھی اب سوچ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کے یعنی ہمارے لوگ یزیدی لوگ جو سب سے زیادہ طاقتور آدمی تھے وہ تو مر گئے اب مولا حسین کو کیسے شہید کرنا ادھر مولا حسین جا رہے چیخ چیخ کر کے اے یزیدیو آؤ مولا حسین سے مقابلہ کرو کربلا کے میدان کے اندر آؤ مولا حسین سے مقابلہ کرو لیکن نہیں یزیدی نہیں آتا لیکن یزیدی پیچھے سے آتا پیٹ پر کے وار کرتا یعنی پیٹ سے یعنی پیچھے سے وار کرتا ہے مولا حسین کا مولا حسین کے ایک مارا مولا حسین پیچھے سے لگا کر کے تیر لگا مولا حسین کے کچھ نہ ہوا دوسرے نے مارا دوسرے مولا حسین کے کچھ نہ ہوا تیسرے نے مارا مولا حسین کے کچھ نہ ہوا گھوڑے پر چلے تلوار لی تلوار لینے کے بعد گئے جانے کے بعد کہا اے یزیدیو تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں یزیدی بولا ہاں جانتا ہوں میرا ابھی بھی گھمنڈ نہیں گیا معاذ اللہ استغفر اللہ مولا حسین بولے میرا گھمنڈ کی بات کرتا ہے میرا گھرانہ تو ایسا ہے کہ سر اٹھا کر کے جیتا ہے اس گھرانے کے آگے سارے لوگ سر جھکاتے ہیں بلکہ سر اٹھاتے نہیں ہیں اے یزیدی تو کیا جانتا ہے مولا حسین نے جنگ لڑی پھر بھی کئی لوگوں کو شہید کیا تیروں سے پار ہو گیا تیر پڑے سینے میں پڑا پیچھے سے پڑے کئی تیر ہو گئے لیکن مولا حسین کے اندر کی جان بہت ہے لڑ رہے ہیں شہید کرا ہے لیکن مولا حسین کے تیر ایک ایسا پڑتا کہ مولا حسین کے تیر ماتھے میں آ کر کے لگتا ہے مولا حسین گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں مولا حسین گر جاتے ہیں گرنے کے بعد دونوں گھٹنے ٹیکتے ہیں ٹیکنے کے بعد سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور پکار کر کے کہتے ہیں اے مولا آج تو تیرا حسین کربلا کے میدان کے اندر شہید ہو گیا ہے اے مولا اے اللہ آج بھی بتا تیرا حسین نے اپنے گھر والوں کو اپنے خاندان والوں کو اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹے کو ایک بچے ننھے 6 مہینے کا بچہ ہے اس کو اور اپنے بھتیجے کو اپنے بھانجے کو سب کو قربان کر دیا ہے اب تو مجھے بتا کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں صدا آتی ہے مولا حسین کے راضی ہونے کی بات کرتا ہے میں نہیں بتاؤں گا اب تو بتا میں تو تجھ سے راضی ہوں لیکن اب تو بتا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں اللہ کہہ رہا ہے حسین میں تجھ سے راضی ہوں بتا تو مجھ سے راضی ہے حسین اللہ سے باتیں کر رہے ہیں جب اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اللہ اس پر باتیں کرتے کرتے کہ یزید آتا ہے آنے کے بعد
مولا حسین گردن پر ایسا وار کرتا ہے، ایسا وار کرتا ہے، تلوار کو مارتا ہے، مولا حسین کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، سر الگ ہو گیا، کھڑ الگ ہو گیا۔ اللہ اکبر، مولا حسین شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، جب مولا حسین شہید ہوئے، گردن الگ کر دی، وہ یزید مولا حسین کی گردن کو گھر لے گیا اور کہا مولا حسین کی گردن کو آج میں بہت مہنگا بیچوں گا۔ مولا حسین کا سر الگ ہے، تن الگ ہے، سر تو لے گیا لیکن تن وہی ہے۔ سر کو لے جانے کے بعد گھر میں بنتا ہے، بی بی سے کہتا ہے بی بی آج میں تحفہ لایا ہوں۔ بی بی کہتی ہے حسین یہ شوہر کیا تحفہ لائے ہو؟ کہا دیکھ لو۔ جب حسین کو دیکھا بی بی پوری ظالم یزید نے مولا حسین کو بہادر سے بلایا، اے ظالم تو کتنا بڑا بخت آدمی ہے۔ اس کی یزید کی بیٹی اس کو گالیاں دینے لگی، کہنے لگی تو بہت بڑا کم بخت ہے، کم بخت ہے، تو نے باہر سے بلا کر کے حسین کو شہید کیا، لیکن حسین شہید ہو گیا۔ شکر نہ کر کے زندگی سنتے مولا حسین کی گردن رکھی ہوئی ہے، اس کی بیٹی بیٹھ جاتی ہے، یزید کمرے میں جاتا، مولا حسین کے سر کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد شراب لیتا ہے، شراب کو ایک کاسے میں کرتا ہے، پینا شروع کر دیتا ہے سر کے سامنے۔ اللہ اکبر، جب شراب پی نشے میں ڈوب گیا، وہ ظالم یزید بے ہوش ہو گیا، تو اس کی بیوی رات کے اندھیرے میں کیا دیکھتی ہے کہ مولا حسین کا سر رکھا ہوا ہے، مولا حسین کے سر سے لے کر آسمان تک اجالا ہی اجالا ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، مولا حسین کا سر کٹ گیا، جب بھی سر تن سے جدا ہو گیا، جب کہ اتنا نور سے برس رہا ہے، اتنا نور برس رہا ہے کہ آسمان سے سر تک نور ہی نور ہے۔ اے لوگوں، یزید نے بہت غلط کیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مولا حسین کی یادگار ہے۔ اب میں مثال دینے لگا ہوں آپ کو، ایک مثال، وہ مثال یزیدی والی مثال ہے، جو آج ہم کرتے ہیں وہ پیچھے یزیدیوں نے کیا تھا۔ اب آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو یزیدیوں نے کیا آج وہ ہم کیسے کر رہے ہیں۔ اس یزیدی نے سر کو لیا دوسرے دن، اور سر کو لے جانے کے بعد ایک اناؤنس کر دیا کہ کل کو ایک میلہ لگایا جائے گا، اور میلے میں امام حسین اس سر کو لایا جائے گا اور ایک تماشا دکھایا جائے گا۔ مولا حسین کے گھر والوں کو لے کر کے جایا جائے گا۔ مولا حسین کے گھر گئے، جانے کے بعد کہا اے تم مولا حسین کی گھر والی ہو، آپ اپنے گردن کی سارے کے سارے جتنے بھی سونا چاندی جو بھی پہنے ہوئے ہو آپ سارا اتار کر کے ہمیں دے دو۔ ساری بیوی بولے اتار کر کے دو گے یا ہم خود ہی چھین لیں؟ بی بی بولی نہیں چھیننا نہیں، ہم خدا کو دے دیں گے۔ ساری بیویوں نے اتار کر کے دے دیا۔ حضرت سکینہ معصوم سی بچی ہے، 6 سال کی بچی ہے۔ حضرت سکینہ بولی میں اس کو اپنی مثال بتاتی ہوں، میں یہ بتاتے کہ اس گھرانے سے آتا پیش میں رہتی ہوں، شاید دیا کر، شاید کہ ہم پہ اتنا ظلم نہ کر۔ سکینہ بولی اے لوگوں تم جانتے نہیں ہو، بڑا معصوم سا چہرہ بنایا اور کہا اے لوگوں تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم ہمیں جانتے نہیں ہو، ہم کون سے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ یزیدی بولا جانتا ہوں۔ غصے میں بولا سکینہ بولی جانتے ہو نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پھر بھی تم اتنا ظلم کرتے ہو۔ کہا تیرا گھر نبی لے گا، غصے میں کہا۔ اور جانے کے بعد سکینہ کی بالی پہنی ہوئی تھی، 6 سال کی سکینہ ہے، اس کے بالی کو ایسے یزید نے کھینچا کہ کان چھڑ گیا، بہنے لگا، کان پھٹ گیا، اس کان سے کھینچا۔ اتنا سکینہ کے ساتھ 6 سال کی بچی ہے، رونے لگتی ہے،
کہتی ہے بابا تم کہاں چلے گئے بابا، ہمیں تمہاری یاد آتی بابا، یاد آتی ہے بابا، تم کہاں چلے گئے بابا، لوٹ کر کے آ جاؤ، یہاں پر بہت زیادہ ظلم کر رہے بابا۔ اللہ اکبر۔ سکینہ کہتی ہے تم جانتے نہیں نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے، پھر کہاں گھمنڈ بیٹھتی ہے، ایک تماشا سکینہ کے مارا، سکینہ جب سکینہ حضرت سکینہ کا تماشا مارا، سکینہ گر جاتی ہے، بیہوش ہو جاتی ہے۔ اللہ اے مولا، اے مولا، اے مولا، مولا حسین مولا علی اکبر بھی نہیں ہے، مولا امام قاسم بھی نہیں ہے، اللہ الصمد آج کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، لیکن نہیں، اللہ الصمد اللہ بھی امتحان لے رہا ہے۔ نبی کے گھرانے والے کو، امام حسین کے گھرانے والے کو اس میلے میں لے جایا جاتا ہے، امام حسین کے سر پاک کو لے جایا جاتا ہے، لے جانے کے بعد امام حسین کے سر پاک کو نیزے پر رکھا، نیزے پر رکھنے کے بعد امام حسین پاک کے سر اٹھا دیا، جب امام حسین کے پاک کے سر کو اٹھایا ہے، اللہ اکبر، وہ سر کو پکار کر کے یہی کہہ رہا تھا، اے یزیدیو جانتے ہو یہ سر تم نے اٹھایا ہے، خود نہ اٹھایا بلکہ یہ سر خود اٹھا ہے۔ یزیدی بولے کیوں اٹھا؟ وہ امام حسین کا سر، امام حسین کا وہ یہی جواب دے رہا، اے یزیدیو جانتے نہیں ہو امام حسین نے تم نے امام حسین کو شہید کیا، تم نے جنگ جیتی ہے، لیکن جنگ جیتتے ہوئے بھی تم ہار گئے ہو، لیکن حضرت امام حسین جنگ ہارتے ہوئے بھی جنگ جیت گئے ہیں۔ امام حسین نے اللہ اکبر یزیدی سے کہتے ہیں، اے یزیدی تو جانتا نہیں ہے امام حسین کے سر کو تو نے قلم کر دیا ہے، لیکن امام حسین کے سر زمین پر نہیں ہے، گرا ہوا نہیں ہے، جسے نیچے نہیں ہے، بلکہ آج بھی امام حسین کا سر سب سے اعلیٰ و اعلیٰ تھا، آج بھی امام حسین کا سر سب سے اعلیٰ و اعلیٰ چمک رہا ہے، امام حسین کا سر پاک سے جدا ہے، چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا جانتے ہیں مولا حسین شہادت ہے، مولا حسین کو مولا حسین کے سر کو یزیدی لے جانے کے بعد اتنا ظلم کیا، ظلم کیا مولا حسین کے سر کو ایک دفعہ تو ایسا کیا، یزیدی ظالم ہے، خبیث ہے، امام حسین کے سر پاک کو رکھا، عورت کو بلایا، بلانے کے بعد شراب اس کو بھی پلائی، شراب خود نے بھی اس کے ساتھ سر مبارک کے سامنے زنا کرنے لگا۔ اللہ اکبر، اتنا ظلم کیا، گھر والے کو مارا، امام حسین بچوں پر اتنا ظلم کر رہا ہے، اتنا ظلم کر رہا ہے، کبھی کسی کو مارتا ہے، کبھی کسی کو مارتا ہے۔ امام حسین کے گھر والوں کو کھانا نہ دیا ہے، 5 دن سے بھوکے ہیں، پیاسے، نہ پینے کے لیے پانی ملا، نہ کھانے کے لیے کھانا ملا۔ اب ایک بات میں آپ کو اور یہاں روک کر کے بتا دوں، جو بات ابھی پیچھے رہ گئی، جب امام حسین کے گھر والے گھر میں بند تھے تو مولا حسین یزیدی اپنی بیوی سے بولا کہ اے یزیدی بولا اپنی بیوی سے، اے بیوی کل انہیں لے جانا گھر والوں کو، امام حسین کے گھر والوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنا، بڑا انعام ملے گا۔ اس یزیدی کی بیوی نیک تھی، پرہیزگار تھی، امام حسین کو مارتی تھی، نبی پاک کو مارتی تھی۔ اس یزیدی کی بیوی نے کہا کہ زندہ تو جبھی رہیں گے نا، لے کر کے تو جبھی جاؤ گا، زندہ رہیں گے، بولا زندہ رہیں گے،
زندہ کیسے؟ مطلب سمجھا نہیں؟ بولا انہوں نے، بیوی بولی انہوں نے 5 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں۔ یزیدی بولا ہاں صحیح کہہ رہی ہو، اگر وہ مر گئے تو انعام نہیں ملے گا۔ بیوی بولی ہاں، پانی لے کر کے گئی، بیوی نے بہانہ کیا، پانی کھانا لے کر کے گئی خیمے کے اندر، جب جاتی ہے تو ان کو پیش کرتی ہے حضرت زینب کے سامنے۔ حضرت زینب کہتی ہیں جاؤ جاؤ جاؤ، لے کر کے چلی جاؤ، جاؤ پانی لے کر کے کیوں آئی ہو؟ زینب پانی لے کر کے کیوں آئی ہو؟ وہ بولی بھی یزید کی بیوی بولی ہے زینب، زینب ہاتھ جوڑ کے بولی زینب میرا پانی قبول کر لو، پانی لے کر کے آئی ہوں۔ زینب سے بولی اے زینب قبول کر لو۔ زینب بولی آج تجھے پانی دکھا ہے، کل میرا بھیا امام حسین پانی مانگ رہا تھا، پانی نہ دیا، میرا علی اکبر پیاسا تھا، اسے پانی نہ دیا، میرے بھائی امام قاسم پیاسا تھا، اسے نہ دیا، اللہ میرا اولے محمد پیاسا تھا، اسے پانی کی ضرورت تھی، نالی اس میں 6 مہینے کا بچہ شہید ہو گیا، اسے پانی کی ضرورت تھی، روتا رہا، اس ٹائم کیوں نہ آئی تو، اس ٹائم پہ پانی کیوں نہ لے کے آئی؟ اللہ کہنے لگے اس ٹائم پہ پانی لے آتی تو کاش کہ کربلا کے میدان کے اندر سارے یزیدی فنا ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ میں وہ یزیدی کی بیوی بولی ہاتھ جوڑ کر کے زینب میرا پانی قبول کر دے، ورنہ میں واپسی لے کر کے جاؤں گی تو یزید بہت برا بھلا کہے گا میرا شوہر۔ زینب نے پیش تو کر لیا، زینب لے کر کے پانی حضرت سکینہ کے پاس گئی، سکینہ کے پاس جیسے ہی گئی کہ یہ کہا اے بیٹی سکینہ پانی پی لو۔ بیہوش تھی پہلے تو ان کو اٹھایا، پانی ڈال کر کے کہا سکینہ پانی پی لو۔ سکینہ معصوم سا چہرہ بناتی کہتی ہے آپ نے پانی پی لیا کیا؟ کہا نہیں میں نے تو پانی نہیں پیا۔ کہا کیوں؟ آپ نے پانی نہیں پیا لیکن سکینہ کو پلانے آئے ہیں، 7 سال کی بچی ہے۔ اب بولے نہیں بیٹا ہمارے نانا کا فرمان ہے، ہمارے نانا کا فرمان ہے، بھائی کا فرمان ہے، مولا علی کا فرمان ہے کہ پہلے بچوں کو کھلانا چاہیے پھر بڑوں کو کھانا چاہیے۔ حضرت سکینہ کو دیکھو، حضرت سکینہ معصوم سی بچی ہے۔ کہا اچھا معصوم کا چہرہ بنا، کہا اچھا نانا کا یہ فرمان ہے کہ پہلے بچوں کو کھلانا چاہیے پھر بڑوں کو۔ سکینہ لیتی ہے پاسا، لینے کے بعد نہیں پیتی، سکینہ چلی جاتی ہے اس کے بعد علی اکبر کے پاس۔ حضرت زینب پیچھے پیچھے جاتی کہتی ہے اے بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا علی اکبر تو میرا بھیا پیاسا ہے۔ کہا ہاں پیاسا ہے لیکن کہا پی لو پانی۔ زینب سے بولی سکینہ 7 سال کی بچی ہے، اس کو آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ نانا جان کا فرمان ہے پہلے چھوٹوں کو پلانا چاہیے۔ اس بچی کو کیا پتا علی اکبر شہید ہو گئے، اس کے حلق میں تیر مار دیا گیا ہے۔ اللہ الصمد، وہی بچی پانی نہیں پیتی، یہ کہتی ہے آپ نہیں جانتی میرا بھائی پیاسا ہے، بس پہلے اس کو پانی پلاؤں گی۔ چاہتی ہے جانے کے بعد کہتی ہے بھیا اے بھیا علی اکبر، بھیا علی اکبر اٹھ جاؤ پانی پی لو پانی پی لو، لیکن عزیز پر نہیں اٹھتے ہیں۔ کہتی ہے پپو بھیا کیوں نہیں بولتے، اماں بھیا کیوں نہیں بولتے، لیکن آواز نہیں آتی ہے بولنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سکینہ رونے لگتی ہے، لپٹ